is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facility is not just a potential nuclear attack on Iran. For खुदा ना खास्ता अगर उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान के नतीजे में लीक होता तो वो उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होता. It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. तो हम इसको सख्ती से इस बॉम्बिंग को, इस हमला को का मज़म्मत करते हैं. Yesterday, Janaab Speaker, yesterday, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support. Once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before the Iraq war in 2003. Today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people, if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result in a nuclear leak. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated under any circumstances. Janabi Speaker, there's a poem written in World War II or after World War II, which I'd like to first repeat to you and then rephrase in light of what we are currently experiencing. First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak out. ये एक पोम है, और जिस शख्स ने इस पोम को लिखा वो पहले उस रिजीम का नाजी रिजीम का एक हमायती था, फिर क्रिटिक बना, और आखिरकार उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया. इस अक्टूबर से लेके Since October last year, we've seen a genocidal, apartheid-imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time, first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. We want to see the day where we can all live in peace, and we can only start working towards that peace if the Netanyahu regime is stopped from its illegal war with Iran, forced to abide by the terms of its withdrawal and ceasefire in Lebanon, and end its apartheid and genocide on Palestinian lands. As it continues to bomb Iran, the world must not forget that this Israeli regime, this Netanyahu regime, is currently carrying out the forced starvation of Palestinians in the Gaza Strip. Janabi Speaker, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को
جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا، اور بیانیہ کے میدان میں ہروا دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اور صدر مملکت نے مجھے اور ہمارے کمیٹی کو ایک اہم ذمہ داری دی، اور ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم گئے ہم نے پاکستان کا موقف، پاکستان کا بیانیہ پیش کیا، اور جہاں جہاں ہم پہنچے وہاں پیچھے پیچھے اس سستی کاپی کا بھی نمائندے پہنچے، وہ بھی اپنا ملک کا بیانیہ، اپنا ملک کا موقف لے کر آئے۔ ہمارا بیانیہ تو امن کا پیغام تھا، but peace through strength۔ ہم جنگ جیت چکے تھے، ان کا جہاز گرا چکے تھے، اور ہمارا موقف یہ کہ ہم نے سیز فائر تو حاصل کر لی، لیکن جب تک اس خطے میں ہم مستقل امن قائم نہیں کریں گے تو یہ نہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے، نہ بھارت کے عوام کے مفاد میں ہے۔ تین اہم ایشوز ہیں جس پہ ہم نے آواز اٹھائے۔ ایک تو کشمیر کا موقف، جو ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک اہم موقف رہا ہے۔ کشمیر کے عوام کی جو امیدیں ہیں، جو ان کا حق ہے، جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق، اس پہ نہ صرف ہم نے بات کی، مگر اگر آپ پچھلے حکومت کا 2019 میں جب کشمیر کا حملہ ہوا اور ان کا وزیر اعظم یہاں کھڑا تھا، میں ادھر بیٹھا تھا، اور ہم سب نے دیکھا کہ اس کی ری ایکشن میں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کہا کہ میں کیا کروں، آپ کیا چاہتے ہو کہ میں بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑ دوں؟ اگر میرا الفاظ آپ کو غلط لگے، آپ وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں۔ ریکارڈنگ ہم سب نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اٹھ کے کہا کہ میں کیا کروں، آپ کیا چاہتے ہو، میں جنگ چھیڑ دوں۔ لیکن میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ جب کشمیر پہ حملہ ہوا، جب پاکستان پہ حملہ ہوا، بھارت کے طرف سے حملہ ہوا، تو پاکستان ڈرا نہیں، جھکا نہیں، ہم نے جنگ کی، اور وہ جنگ جیت چکے۔ جب پچھلا حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہم کشمیر ہائی وے کو آج کے بعد سری نگر ہائی وے کہہ دیں گے، جب پچھلا حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہر فرائیڈے کو بعد نماز جمعہ پاکستان کے اندر ہم سب کھڑے ہو کے، جہاں بھی ہم ہوں گے وہیں کے وہیں کھڑے ہو کے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے، اس حکومت کا جواب یہ تھا کہ ان کچے جہاز گرائیں، ان کو مجبور کیے کہ سیز فائر ہو، اور جو ان خان صاحب کے حکومت کے بعد بھارت زور اور شور سے کہتا تھا کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ بن چکا ہے، اب بین الاقوامی آبزرورز ہمارا یہ ٹور میں مان رہے ہیں کہ یہ تو ایک عالمی ایشو، انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے۔ تو سب سے پہلے سکسیس یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کوز کو، جو ماضی میں اندرونی معاملہ میں تبدیل کر چکا تھا، ایک بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے۔ یہ کشمیریوں کا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا صدر ہو، وہ سب کہتے ہیں کہ میڈیشن ہو، بین الاقوامی ایشو ہے۔ بھارت بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل تک تو وہ خود نہیں پہنچے ابھی تک، وہ یہ جو ان کا پرانا الفاظ تھے نا، اندرونی مسئلہ، وہ تو اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ بین الاقوامی جہاں باقی دنیا پہنچ چکے ہیں، وہ یہاں تک تو نہیں پہنچے، مگر بھارت کا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے جس پہ ہم
پاکستان بھارت کے درمیان طے ہو سکتا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے جناب اسپیکر، جس طریقے سے جگہ جگہ، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، یورپین یونین ہو، ہر جگہ ایک ایسا ہمدردی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی طریقہ کار اسرائیل نے غزہ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، ویسا ہی مودی نے کشمیر میں کرنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ سے ایک ہمدردی پیدا ہو رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. جو دوسرا سب سے بڑا ایشو جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے، جو بھارت نے کہا ہے اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد کہ سنتاس معاہدہ ختم، اور وہ سنتاس معاہدہ کو ان ابائنس ہولڈ کر رہے ہیں. نہ سب سے پہلے یہ تو غیر قانونی ہے، ان ابائنس تو ہے نہیں. Indus Water Treaty even today is binding on India and Pakistan. مگر صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے، صرف دھمکی دینا، یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے. یہ غیر قانونی ہے، یہ بھارت نہیں کر سکتا. اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو ہم نے ابھی ان کو جنگ میں ہروائے ہیں، ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گا. اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جو 3 دریا آج بھارت کے پاس ہے اور 3 دریا پاکستان کے پاس، اگر وہ ہمارے 3 دریا پہ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر جنگ لڑنا پڑے گا. جناب اسپیکر، وزیر اعظم نے پہلے سے کہہ دیا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلے سے کہہ دیا کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تو جنگ ہی لڑنا پڑیں گے، لیکن اگر وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو جنگ اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایئر فورس، ہمارے افواج جیسے ابھی ان کو عبرتناک شکست دلوائے، اگلے آنے والے جنگ میں بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں. تو بھارت کے سامنے 2 آپشنز ہیں جناب اسپیکر، 2 آپشن. یا بھارت، دیکھیں یہ پہلے بھارت سے فنڈنگ لیتے تھے اور اس لیے آج بھی چیخ رہے ہیں. میں بھارت کے آفریدی صاحب، جب آپ کے ممبران بول رہے تھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. یہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں جی، بات کیجئے، کوئی ضرورت نہیں بات سننے کی. نہیں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. جی بلاول صاحب، جہاں تک بھارت کے لیے اور ملک کے اندر جو بھارت کے سہولت کار ہے ان کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں، 2 ہی آپشنز. انہوں نے فاٹا پہ بات نہیں، میں نہیں بات کرنے دوں. ان کو فاٹا پہ بات کرنی تھی، میں نے کرنے دی. 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے کہا اپلیکیشن لکھ کے دینی، فائنانس منسٹر صاحب سے میٹنگ ان کی ارینج کرا دی. اب یہ پروسیڈنگز اگر ڈسرپٹ کر رہے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری. سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو سکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات. ڈیم اور کنال نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے. تیسرا ایشو جناب اسپیکر وہ دہشت گردی کا ایشو ہے، اور بھارت نے یہ کوشش کیا کہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگائے اور ان کا
حملہ کو جسٹیفائی کریں. اس میدان میں بھی جناب اسپیکر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت ہار چکا، پاکستان جیت چکا. بھارت کا کوشش یہ تھا کہ پاکستان کو باقاعدہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے. پاکستان کا نام پاکستان نہیں ٹیررسٹان سے پکارا جائے. وہ چاہ یہ رہے تھے کہ چاہے وہ فیٹف ہو، چاہے وہ جی ایس پی پلس ہو، یہ سارے جو فارمز ہیں ان فورمز میں پاکستان کو نقصان پہنچائیں. اس حد تک انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو اپنا آئی ایم ایف پیکج نہ دیا جائے، مگر ہر محاذ پہ پاکستان جیتا، بھارت ہارا. پاکستان جیتا تو بھارت ہارا. آپ نے اپنا آئی ایم ایف کے سلسلے میں ایک سیاسی جماعت نے اس ملک میں ماضی میں ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے. اس دفعہ بھارت نے کوشش کی، وہ ناکام رہے. جہاں ہم گئے جناب اسپیکر وہاں تو پیچھا بھارت کے نمائندے آئے. تو جب ہم یونائٹڈ نیشنز میں تھے اور ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ پاکستان کی آواز اٹھائے اور ہمارا دہشت گردی کے حوالے سے موقف بھی پریزنٹ کیا، بھارت کا بھی پورا کوشش تھا کہ ان کا موقف پریزنٹ کیا جائے اور پاکستان کو یو این میں وہ ثابت کرے کہ ہم دہشت گرد ممالک ہیں. مگر میں سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کا فارن آفس کو، پاکستان کے سفیروں کو، کہ ہمارا وہاں نکلنے کے بعد جیسے ہی پاکستان اور بھارت کا ڈیلیگیشنز نیو یارک سے روانہ ہو گئے تو پیچھے کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بھی کمیٹیز یونائٹڈ نیشنز میں ہیں جو دہشت گردی کو دیکھتے ہیں، جو طالبان کو دیکھتے ہیں، وہاں انہوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ آپ پاکستان ان کمیٹیز کا سربراہی کرے اور یہ دہشت گردی کا. تو یہاں بھی اقوام متحدہ میں جناب اسپیکر پاکستان جیت چکا ہے، بھارت ہار چکا ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر ہم امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی پہنچے. وہاں اسرائیل لابی کے بعد اگر کوئی بڑا لابی ہے تو وہ انڈین لابی ہے، اور وہ انڈین لابی، اسرائیل لابی اور بھارت کی کمیٹی نے مل کے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بدنام کرے، پاکستان کو نقصان پہنچائے اور بھارت کی بیانیہ کو کہیں نہ کہیں سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، وائٹ ہاؤس سے، کانگریس میں، کہیں تھنک ٹینک سے، کہیں نہ کہیں سے بھارت کا موقف کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرے. مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہر محاذ پہ ایک بار پھر بھارت ہارا، پاکستان جیتا. بھارت کہہ رہا تھا کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور دنیا ان کے ساتھ ہے پاکستان کو اس سے روکنے کے لیے. جیسے جب ہم ادھر تھے اور پھر جیسے ہم نکلے، جو امریکہ کا افواج کا اہم رہنما ہے وہ اپنا کانگریس کا کمیٹی سے خطاب کر رہا تھا، اور اس کمیٹی کا خطاب میں ان کا فوج نے یہ کہا، امریکہ کے فوج نے یہ کہا کہ پاکستان has been a phenomenal partner in combating terrorism. تو یہ بھارت کا بیانیہ ان کا ہاؤس میں، ان کا افواج کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے رد کیا گیا. وہاں کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا بھی ملاقاتیں ہوئے، ان کے بھی ملاقاتیں ہوئے. اس کے بعد میڈیا کے انٹریکشن میں ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کشمیر کے کوز میں اور بھارت اور پاکستان کا مسئلہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو وہاں بھی ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ نے کہا کہ جی ہاں، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس مسئلہ کا حل نکالنے کے لیے تیار ہے. یہ بھی بھارت کی ہار ہے، پاکستان کی جیت ہے. جناب اسپیکر، اس سے بھر کر اسی آدمی، اسی شخص پہ جس پہ بھارت میں سب سے زیادہ تنقید ہو رہا تھا، جن کے بارے میں پتہ نہیں ہمیں کیا کیا سننے پہ مجبور کیا گیا، جھوٹے بے بنیاد الزامات، پروپیگنڈا. ہمارا فیلڈ مارشل
आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिर मुनीर साहब, उनका ना सिर्फ दावत था अमेरिका में जनाब स्पीकर, मगर उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? नहीं जनाब स्पीकर, ये मुबारकबाद देने का दावत था उस शख्स को जो उस फौज का क़ियादत कर रहा था, जिसने पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के बरक्स भारत जो से 7 गुना ज्यादा बड़ा ताकत है, भारत के हथियार और माल और वसाइल अमेरिका की तरफ से आते हैं, वो भारत को आगे जाके पता नहीं क्या क्या उम्मीदें रख बैठे थे। उस कामयाबी का सिलसिले में वो लंच, ना सिर्फ वो लंच हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो भी बयानात है उस लंच के बाद आप उस पर देख लें, वो आज भी नजर आ रहा है कि भारत का बयानिया, भारत हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान का बयानिया सामने है। आखिर जो दहशतगर्दी का इश्यू है जनाब स्पीकर, हम चाहते हैं कि जैसे हम इस मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, कि इस पूरे खित्ते से हम दहशतगर्दी का अगर हमने मुकाबला करना है तो वो नामुमकिन होगा अगर भारत और पाकिस्तान बात भी नहीं करेंगे आपस में। अगर दहशतगर्दी के सिलसिले में हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पाकिस्तान में और भारत में ये दहशतगर्दी का मसला बढ़ता रहेगा। भारत का यह कोशिश है कि दहशतगर्दी को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और हमारा यूके दौरे के हिस्से में हमें यह पता लगा कि भारत का यह भरपूर कोशिश था कि फैटिफ, जब मैं वजीर खारजा था पाकिस्तान, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे पहुंच चुका था और उसका एक रिव्यू चल रहा था। तो भारत का पूरा कोशिश था कि इस लड़ाई के नतीजे में, इस जंग के नतीजे में, इसी राउंड में पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट से एक बार फिर ग्रे लिस्ट किया जाए। मगर मैं एक बार फिर हमारा फॉरेन ऑफिस को, हमारा वजीर आजम को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भारत नाकाम रहा, उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहे और इस मैदान में भी पाकिस्तान जीत चुका, भारत हार चुका। मगर जनाब स्पीकर, हमें जहां तक सीज फायर की बात है और जहां हम आज पहुंचे, इस पे हम समझते हैं कि यह नाकाफी है। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए भी, इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम किया जाए। जो न्यू नॉर्मल या न्यू अब नॉर्मल दैट मोदी इज ट्राइंग टू सेट फॉर द रीजन, कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया भारत में होगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ा जाएगा। और अगर पाकिस्तान ये पॉलिसी अपना ले कि हमारे यहां जितने दहशतगर्दी के वाकया होते हैं वो तो 10 गुना ज्यादा है भारत के मुकाबले में, आधा से ज्यादा इनके पीछे भारत का हाथ होता है या भारत का फाइनेंसिंग होता है, तो अगर पाकिस्तान में भी ये प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि अगर यहां कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा तो हम भी भारत के साथ जंग छेड़ेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अपने मुल्क का किस्मत और भारत ने अपना मुल्क का किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ दिया है। जनाब स्पीकर, ये मोदी का फैसला हो सकता है, ये हमारा फैसला नहीं हो। इस सिलसिले में जब हम अमन की बात कर रहे हैं तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं, हम भारत के अवाम का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। मोदी का फायदा में जंग है, मोदी के फायदा में दहशतगर्दी है, मोदी के फायदा में ये सिंतास मुआहिदा और ये सारे फैसले हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम का फायदा और भारत के अवाम का फायदा सिर्फ और सिर्फ अमन के सिलसिले में हो सकता है। जनाब स्पीकर, हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर पे लड़ते आ रहे हैं, दहशतगर्दी पे लड़ रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि आने वाले नस्लों, नस्ल दर नस्ल पानी की जंग आपस में लड़े। ये हमारे लिए, मैं पाकिस्तान हुकूमत को प्रेज करना चाहूंगा कि आपका पॉलिसी ने हमारे हाथ को मजबूत किया है। जब हम दुनिया भर में जाके अमन की बात करते हैं तो कौन इनकार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपका इस कोशिश, वजीर आजम साहब की इस कोशिश, अगर आप इसमें कामयाब हों
تو آپ کے یہ کامیابی تاریخ یاد رکھے گی، اور یہ ممکن ہے، یہ آج بھی ممکن ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، انٹرنیشنل ماحول ایسے بنائیں کہ ہم بھارت کو مجبور کریں کہ وہ پرانے پالیسیز چھوڑ کے امن کی طرف آگے بڑھے۔ جناب اسپیکر، جو دوسرا اہم میدان ہے جس پہ پاکستان عوام خود ایک قسم کا جنگ لڑتے آ رہے ہیں، وہ معاشی محاذ پہ۔ They've been fighting on the economic front for some time, where the people of Pakistan have been suffering from تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری، اور اس سلسلے میں حکومت کے پالیسیز کے نتیجے میں، فیصلے کے نتیجے میں بہت بہتری آئی ہے، خاص طور پہ مہنگائی اس طریقے سے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب یہاں بیٹھا ہے، میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، اور a budget is just not columns and numbers, it's also a statement of national resolve and vision. While the budget may not be perfect, it has incorporated some, if not all, of the Pakistan People's Party input, and my party will be supporting the federal budget. Last year, Mr. Speaker, the Pakistan People's Party was not timely consulted, and I want to thank the Prime Minister, the Foreign Minister and the Finance Minister for engaging with consultations with the Pakistan People's Party this time round. In line with our consultations, there are some positive aspects of the budget which I would like to appreciate on the floor. جو ہمارا دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ ہوا ہے، اب ideally in an ideal world میں تو چاہتا کہ اگر 20% ڈیفنس اسپینڈنگ میں اضافہ ہونا ہے تو نان کمبیٹ ڈیفنس اسپینڈنگ جو ہے اس میں کٹوتی کر کے ہم یہ کرتے، بٹ ایکسٹرا آرڈینری ٹائمز کال فار ایکسٹرا آرڈینری میجرز، اور جس طریقے سے بھارت آج تک کہہ رہا ہے کہ یہ سیز فائر نہیں، یہ پوز ہے، بھارت آج تک کہہ رہا ہے یہ ٹریلر تھا، باقی مووی آگے آپ نے دیکھنا ہے۔ ان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو کہ روٹی کھاؤ ورنہ میرا گولی کھاؤ۔ اس صورتحال میں پاکستان اور ہمارا سنتاس معاہدہ توڑنے کا نہ صرف انہوں نے دھمکی کی ہے، ان کا وزیر نے کل بھی کہا کہ اس کو ہم بحال نہیں کریں گے۔ تو اس صورت میں پاکستان نے ضرور اس جنگ کا تیاری کرنی ہے، تو اس سلسلے میں اس طریقے سے ہمارا بجٹ میں، ڈیفنس بجٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ In addition to that, in line with consultation with the Pakistan People's Party, جو 20% اضافہ ہوا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس کا نہ صرف تعریف کرتا ہوں، میں ویلکم کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہم نے واضح ایک پیغام بھیجا ہے کہ جی ہم اپنا دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ تو کر رہے ہیں، مگر جو اس ملک کے غریب ترین لوگ ہیں ان کو ہم بھول نہیں رہے ہیں، اور وہاں جو 20% اتنا ہی اضافہ ہوا ہے، یہ میں وزیر اعظم صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ یہ نہ صرف ایک بہت بڑا اضافہ ہے بٹ ایک پاورفل سگنل ہے that we will continue to look after the most impoverished in our society. The Pakistan People's Party has always advocated for the rights of working people. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ محنت کا ٹیکس زیادہ ہے، اب ٹیکس امیروں پہ لگا دے، محنت کشوں پہ جو بوجھ ہے بہت ہی زیادہ ہے، اور ورکرز کے لیے ہم نے ہمیشہ جو تنخواہ ہے، جو پینشنز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جب خود وفاقی حکومت کی سربراہی سنبھال رہی تھی 2008 سے لے کے 13 تک، ہم نے تاریخی اضافہ کیے تھے پے میں اور پینشنز میں، اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بہت بڑا کامیابی ہے جو ہم سے اپنے کنسلٹیشنز میں شیئر بھی کیے and it's been reflected in the budget کہ سیلری کلاس پہ، محنت کشوں پہ جو ٹیکس لگایا جاتا تھا، پہلے جو بریکٹ تھا the lower end bracket جس کے نیچے آپ کو کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا پڑتا، وہ 6 لاکھ کا تھا، اور اس بجٹ میں حکومت نے اب 10 لاکھ بنا دیا۔ مطلب اگر اب 10 لاکھ تک آپ کا کمائی ہے سیلری کلاسز کا، ان پہ 0 ٹیکس ہوگا جناب اسپیکر۔ یہ ایک تاریخی ریلیف ہے for the salaried
class in Pakistan, and میں فائنانس منسٹر کو وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا ہے. ساتھ ساتھ جو تنخواہ ہے, جو پینشنز ہے, ہم چاہ تو یہ رہے تھے کہ مزید اضافہ کیا جائے, اور مگر چلے اتنا نہیں ہو سکا, لیکن کچھ تو ہو سکا, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ حکومت نے 10% اضافہ کیا ہے تنخواہ میں اور 7% اضافہ کیا ہے پینشنز میں. اٹس ایٹ لیسٹ ایک پازیٹیو جیسچر ٹو the working people of Pakistan کہ ان کو مدد دینے کی کوشش کر رہے ہیں مشکل حالات میں. جناب اسپیکر, کچھ ایسے خواہشات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہم چاہ رہے تھے مگر ہم اس بجٹ میں وہ نہیں حاصل کر سکے. میں ان پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. میرے ٹیم کو جب میں نے حکومت سے کنسلٹیشن شروع کی, میں نے ان سے ریکویسٹ یہ کیا کہ جو پی ایس ڈی پی ہے پنجاب کا, اس میں جنوبی پنجاب کو 30% جو ان کا حق ہے, ان کا شیئر ہے, وہ دلوایا جائے. اس لیے پچھلی بار جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو اس علاقے کے احساس محرومی دور کرنے کے لیے ہم نے انشور کیا کہ سالوں سال ہمارا بجٹ میں جو پی ایس ڈی پی ہے, ساؤتھ پنجاب کا جو شیئر بنتا ہے 30%, 31 ایگزیکٹ جو پرسنٹیج ہے, ان کا حق اپنا پرسنٹیج کے لحاظ سے ان کو دلوایا جائے. جبکہ اس بجٹ میں جس سٹیج پہ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے وہ ناممکن بنا, مگر وزیر آج یہاں بیٹھا نہیں ہے, مگر ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ وعدہ کیا کہ اگلے بجٹ کے لیے وہ ہمارے ساتھ پہلے سے بیٹھیں گے اور انشور کریں گے کہ ہم اس ڈسکریپنسی کو مزید بہتر کریں اور جنوبی پنجاب کے جو پرسنٹیج ہے ان کو دیا جائے. ایک دوسرا جو ہمارا خواہش تھا, آج بھی خواہش ہے, اس بجٹ میں اس طریقے سے ہم اس کو کور نہیں کر سکے, آنے والے بجٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس لیے کہ پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کے فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں, اور دنیا کی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, there has never been a successful counterinsurgency battle جس میں آپ نے hearts and minds کا سلسلہ, you didn't win the hearts and minds of the people. یہ ایک بیسک فارمولا ہے. اگر آپ ویتنام کا جنگ بھی دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی تمام قوتیں اس لیے ہار چکے کہ وہ hearts and minds نہیں جیت چکے, اور یہی ریفریم پورا سی ٹی کی جو پالیسی بنا ہے دنیا بھر میں 2001 کے بعد, اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو unfortunately is constantly lacking in our formulation. اور آج بھی ہمارا یہ خواہش تھا کہ بلوچستان اور پختونخوا کو, ان کے صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت فیڈرل فنڈنگ کی صورت میں سپورٹ کرے, تاکہ ہم اسپیشلی پختونخوا کے عوام اور بلوچستان کے عوام جو سب سے زیادہ متاثر ہے دہشت گردی کے نتیجے میں, ان کو خاص مدد کر سکیں. وہ ہم جس طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے اس دفعہ نہیں ہو سکا. میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم سے آج بھی کہ چلے بجٹ تو پاس ہوگا, آپ ہم سب مل کے بیٹھے ایک ایسا اسٹریٹجی بنائیں جس کے نتیجے میں ہم پورا تیاری کریں کہ ان دہشت گردوں کو ہم جنگ کی بنیادوں پہ بھی اور sort of kinetic لحاظ سے بھی ان کو ہروا سکے. مگر we have to have a hearts and minds strategy that wins over the hearts and minds of the people who we've deprived, feel dispossessed and are taken advantage of, and provide the cannon fodder to very terrorists to attack Pakistan day in day out. خاص طور پہ اس لیے اب بھارت خرچ کر رہا ہے. جب بھارت خرچ کر رہا ہے دہشت گردوں پہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں, تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم بہتر اپنا ریسورسز کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہاں کے عوام کو دل ہاتھ سے مائن جیت سکتے ہیں. ایک سیکٹر جس میں تھوڑا مایوس ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے, کہ یہ بہت ضروری ہے, وہ ہمارا زرعی شعبہ ہے. جناب اسپیکر, زراعت ہمارے معیشت کا بیک بون ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حکومت کی پالیسیز ہی ہمارا بیک بون کو توڑ رہا ہے, معیشت کا بیک بون کو توڑ رہا ہے. ہمارا اکنامک پراسپیرٹی کے لیے, ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہمیں زراعت میں انویسٹ کرنا پڑے گا. ایگریکلچر سیکٹر میں غیر معمولی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. مگر جناب اسپیکر, وفاقی حکومت نے
IMF کے کندھوں کو استعمال کر کے تمام صوبائی حکومتوں کو مجبور کیا کہ ایسے اقدامات ہم اٹھائے زراعی شعبے میں جس پہ ہم پرائیویٹلی بھی تنقید کرتے آ رہے ہیں, پبلکلی بھی ان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم نظر ثانی کریں. They forced us کہ آپ ایک تو جو ایگریکلچر ٹیکس ہے کلیکشن پہ فوکس کرنے کے بجائے اتنا زیادہ اضافہ اتنا جلدی کیا گیا ہے کہ اس کا تو نقصان ہی نقصان ہونا دونوں طرف, کلیکشن میں بھی اور ان کو ڈسکریج کرنے میں بھی. خاص طور پہ جناب اسپیکر ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم سپورٹ پرائس بھی نہ سیٹ کریں, ساتھ ساتھ ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم اپنے کسانوں سے پروکیور بھی نہ کریں. تو کسان جائیں تو کہاں جائیں جناب اسپیکر؟ اس وقت جو نقصان ہمارے اپنے پالیسیز کے نتیجے میں ہوا ہے میں کم از کم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ہمیں اس کو ریویو کرنا پڑے گا. یہ شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم میں جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس کو درست کرنا پڑے گا. میں صرف ایک ایگزامپل پہ غور دلوانا چاہوں گا. ان ڈیسیژنز کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے ہمارا ویٹ کراپ کو جناب اسپیکر پورا ملک کا, وہ تقریباً 800 بلین روپیز آف ڈیمیج پورے پاکستان کے ویٹ کراپ, صرف ویٹ کراپ کے اگر آپ فگرز دیکھ لیں ہوا ہے. سندھ کا نقصان میں آپ کو بتانا چاہوں گا. Sindh's total loss for the wheat farmers of Sindh has been 150 billion rupees. اس میں سے لڑکانوں کے کسانوں کا 24 billion rupees lost, سکھر کے 26 billion lost, شہید بینظیر آباد 30 billion loss, حیدرآباد ڈویژن 22 billion loss, میرپور خاص 10 billion loss, کراچی 12 crore loss, and تھٹا and سجاول 4 billion loss. اس سے زیادہ جناب اسپیکر پنجاب کی بات کرتے ہیں. پنجاب کے فارمرز کا لاس کتنا ہے؟ 622 بلین. بھاولپور alone 109 billion rupees loss. ڈی جی خان 88 billion rupees lost. ملتان 29 billion rupees lost. ساہیوال 38 billion rupees lost. فیصل آباد 79 billion rupees lost. سرگودا 58 billion rupees lost. راول پنڈی 28 billion rupees lost. گجرات 46 billion rupees lost. گجرانوالہ 42 billion rupees lost اور لاہور 57 billion rupees lost. جناب اسپیکر ہم نے کسانوں کو جواب دینا ہے. اس وقت کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. میں اپیل کرتا ہوں جناب اسپیکر آپ کے تھرو وزیر اعظم کو کہ ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے. اس ایگریکلچر ایمرجنسی کے تھرو جو صوبائی حکومتیں اپنے کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں کو آپ مزید سپورٹ کر سکتے ہیں فیڈرل فنڈنگ کے ساتھ. ہم مل کے ان کسانوں کو وہ ریلیف پہنچائیں جو ان کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی معیشت کو بچا سکیں, اپنی بیک بون کو, معیشت کی بیک بون کو بچا سکیں, اور یہ جو نقصان ہے ہم ان کو فائدہ میں تبدیل کر سکتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی ہم نے انہی ٹولز جو آپ نے بین کیا, انہی ٹولز کو استعمال کر کے جب صدر زرداری پہلی دفعہ صدر بنا تھا تو ہم نے جو سپورٹ پرائسز ہے جو اب ان پہ پابندی ہے ان میں اضافہ کر کے ہم نے پاکستان کو ایک فوڈ انسیکیور نیشن, ایک نیشن جس نے ویٹ کو امپورٹ کرتا تھا, رائس کو امپورٹ کرتا تھا, شوگر کو امپورٹ کرتا تھا, ایک سال کے اندر ہی اندر ہم نے ویٹ بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا, رائس بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا, اور شوگر بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. اور یہ کیسے کیا کہ جب آپ کے کسان خود پروڈیوس نہیں کر سکتے یا ان کا نقصان ہوتا ہے تو پھر حکومت مجبور ہو جاتا ہے, ان کو پھر ڈالرز میں باہر سے خریدنا پڑتا ہے. تو پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کر کے پھر ہم یوکرینین فارمرز کو فائدہ پہنچتے ہیں, ان کا ہم کراپ خرید سکتے ہیں. صدر زرداری نے وہ پہلے سال میں یہ فیصلہ کیا کہ وہی پیسہ جس سے ہم ڈالرز میں باہر سے خریدتے تھے ہم اس کو روپیز میں اپنے کسانوں کی جیب میں ڈال کے انہی سے خرید کے اپنا معیشت کو فائدہ پہنچائیں گے. اور میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس ایمرجنسی کو سمجھیں اور آپ کا فیصلوں پہ بھی نظر ثانی کریں اور مزید سوچیں ہم کیسے اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر, کچھ ایسے
ایسپیکٹس اس بجٹ کے تھے جو ہمارے کنسلٹیشنز کے بعد بھی ایسے تبدیلیاں آئی تھے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے، اور اس میں بھی میں بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیر اعظم کا، اسحاق ڈار صاحب کا، اور فائنانس منسٹر تھا کہ انہوں نے دن رات ہمارے ٹیم کے ساتھ انگیج کر کے ہر پوائنٹ پہ ہم کمپرومائز پہ آ چکے ہیں۔ ایک تو جو حکومت کا پہلا پروپوزل تھا ڈیجیٹل ٹیکس آن گڈز اینڈ سروسز، پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات تھے، اور میں شکر گزار ہوں حکومت کا کہ ہمارے اعتراض اٹھانے کے بعد جو ڈیجیٹل ٹیکس آن سروسز ہے جو غیر آئینی ہوتا اگر وہ لاگو ہوتا، وہ اب نہیں ہوگا۔ حکومت اس موقف سے اب پیچھے ہٹے ہیں، اور ڈیجیٹل ٹیکس آن سروسز ول بی لیفٹ ٹو دی پروونسز۔ حکومت نے فیصلہ کیا تقریباً 20% انہوں نے ٹیکس لگانا تھا سولر پہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے نمائندے کے بہت سخت اعتراضات تھے اس پہ، اس لیے ہمارے اکثر علاقے میں، زیادہ تر علاقے جہاں سے ہم منتخب ہو کر آئے ہیں، 16 گھنٹے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، لوگ مجبوراً یہ سولر استعمال کرتے ہیں۔ اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دی گورنمنٹ کہ اس ٹیکس کو آدھا کیا گیا ہے، اور اب 10% ٹیکس لگے گا۔ ہمارا خواہش یہ ہوگا کہ آگے جا کے ہم اس ٹیکس کو مزید کم کریں، اور جو گرین انرجی آپشنز ہیں ان کو کم از کم ٹیکس کیا جائے تاکہ ہم ان کو انکریج کریں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت بڑے لابیز ہیں جو پہلے بھی چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایڈکٹڈ ہو فورن ہائیڈرو کاربنز پہ، مگر پاکستان کو اس کو اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا ہو کے ریزسٹ کرنا پڑے گا۔ اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ دی گورنمنٹ ہیز brought the solar tax down by 50% after discussions with the Pakistan People's Party۔ ایک اور آئی تھنک خاص محبت ہے ہمارے، آج موجود نہیں ہے ورنہ میں ضرور ان کے سامنے شکایت کرتا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے بات چیت کے بعد اچانک پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے سندھ کا جو ہائر ایجوکیشن بجٹ ہے اس کو آدھا کر دی جناب اسپیکر، مطلب 50% کٹ۔ اس صورت میں آپ ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیے گئے، مگر ہم بہت شکر گزار ہیں نہ صرف وزیر اعظم کا، ڈار صاحب کا، فائنانس منسٹر کا، کہ انہوں نے نیگوشیٹ کر کے بات چیت کر کے وہ پورا واپس کر دیا ہے، اب اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنا وعدہ کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہوتا ہے جناب اسپیکر مثبت سیاست میں اور نیگیٹو سیاست میں۔ You can do opposition for the opposition's sake or you can oppose for a cause۔ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ چلے ہم کیبنٹ میں موجود نہیں ہیں لیکن ہم قوم کے نمائندے ہیں، ہم ادھر منتخب ہو کر آئے ہیں کہ وسائل پہ بات کرنے کے لیے حکومت سے سیاسی طور پہ، جمہوری طور پہ انگیج کر کے ہم اپنے جو خواہشات ہیں یا اپنے جو عوام کے مطالبے ہیں وہ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اس بجٹ میں ایسے چیزیں شامل کر چکے ہیں جس سے میں اب خوشی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ووٹ کروں گا۔ اور میں اپوزیشن سے بھی یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تنقید کرنا آپ کا حق ہوتا ہے آپ تنقید کریں۔ یہ بھی ایک راستہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت تبدیلیاں آ سکتے ہیں تو آپ حکومت سے بات کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور ہم ایک پازیٹیو پروپوزلز حکومت کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں جس کا فائدہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں آپ منتخب ہو کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، جہاں آپ کا رول ہے بطور اپوزیشن کہ آپ اپوزیشن کریں، وہاں آپ کا ذمہ داری ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کا صوبائی حکومت ہے کہ آپ اپنا عوام کو وہ حق پہنچائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنا اسٹریٹجی اگر تبدیل کریں گے تو نہ صرف پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا، پورا ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہر چیز پہ جناب اسپیکر ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، ایک ہی ایشو ہوتا ہے۔ اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ قیدی کو رہا کرو۔ آپ اگر دہشت گردی کے لیے ہاتھ مائنز پہ چاہتے ہو کہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو کوئی فائدہ ملے، وہ کہتے ہیں نہیں قیدی کو رہا کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان میں 9 بم دھماکے ہوئے ہیں، قیدی کو رہا کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے جنگ چھیڑا ہے، جنگ کا ماحول ہے، ہم نے جنگ لڑنا ہے، نہیں قیدی کو رہا کرو۔ پاکستان کے عوام ضرور ایک حصہ
جو اپنے آپ کو آپ کے ووٹرز آپ کے ورکرز سمجھتے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہوگا، لیکن باقیوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے. ان کا تو یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ ان کو وہیں کی وہیں رکھیں. تو اس مطالبہ کے ساتھ ساتھ میرا اپیل ہے کہ عوام کے ایشوز کو بھی اٹھائیں. شاید اگر آپ اس ایشو کے علاوہ کوئی ایشوز اٹھائیں گے تو شاید آپ کو نظر آئیں گے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی آپ کے کچھ لوگ ملیں گے جو ان ایشوز کو، عوام کے ایشوز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. جناب اسپیکر، کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ایک ضرور اس بات پہ غور کرنا دلوانا چاہوں گا کہ جو بھارت نے یہ اعلان کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، جو سندھو پہ مودی نے حملہ کیا ہے، اس کا دفاع کرنا ہر پاکستانی کا، ہم سب کا ذمہ داری ہے. اور میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلے وہ لیں، چاہے وہ فارن پالیسی کے لحاظ سے یا اندرونی لحاظ سے، ان کو انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کا کیس انڈس واٹر ٹریٹی میں مضبوط کیا جائے، کمزور نہ کیا جائے. بہت ضروری ہے کہ ہم یہ امپریشن نہ دے کہ پاکستان اس تھریٹ کو کوئی ایزی لے رہا ہے. بھارت نے جو اعلان کیا اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے 2-3 دفعہ اب انہوں نے جو ان کا ذمہ داری تھے وہ پورا نہیں کیے. ان کو ضرور ہمیں نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے اپروپریٹ فورمز پہ، مگر انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے ہی ان کو چیلنج کرنا چاہیے. ہمیں ایسے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے پاکستان کے اندر جس سے یہ میسج جائے بھارت کو کہ ہم نے تو قبول کیا ہے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایک لابی ہے اس ملک میں، جیسے یہ چاہتے ہیں نا کہ ہر ایشو کے پیچھے وہ قیدی کو رہا کرو، تو ایک دوسرا لابی ہے جو سمجھتا ہے، جو چاہتے ہیں، جو ایک دوسرا لابی ہے جو ہر مسئلہ کا حل ڈیم بنانا سمجھتا ہے. تو جناب اسپیکر، ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل جہاں فائنینشی، سیاسی اور ٹیکنیکلی بنیاد پہ بنتا ہے ڈیم بنائیں. ہم نے بھی بنائے ہیں دونوں طریقے سے. لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت، جہاں بھارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے، اور بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے، اور دھمکی یا اشارے دے رہے ہیں کہ وہ بھی شاید کوئی ڈیم بنائیں گے یا کوئی کنال نکالیں گے. اگر پاکستان کا یہ لابی ہمیں مناتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگا جناب اسپیکر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جنگ کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اگر کرتے ہیں، اگر بھارت عمل درآمد کرتا ہے تو ہم جنگ کریں گے. یہ جنگ لڑنے سے پہلے شکست ماننے کی بات ہے. میں حکومت کی یہ پالیسیز اس بجٹ میں، جنہوں نے جو اپرووڈ ڈیمز ہیں، جو غیر متنازع ڈیمز ہیں، جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈیمز ہیں، ان کے لیے جو فنڈنگ رکھا ہے میں ان کے ساتھ دیتا ہوں، ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور ایڈوائز ہی کر سکتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ یا غیر سوچا سمجھے ایسا فیصلہ یا اعلان نہ کرے جو مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا اور ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی بھارت نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم ویسے ہی پانی کی قلت کے شکار ہیں. اور اس پانی کی قلت کو موسمی تبدیلی کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فلڈ اریگیشن سے سمارٹ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا. پاکستان روس کے بعد سب سے بڑا جو اریگیشن نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کا ہے. فلڈ اریگیشن کا طریقہ کار ہم انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے آج تک استعمال کر رہے ہیں جناب اسپیکر. جب دنیا بھر میں پانی کا اتنا قدر ہوتا ہے کہ ایک ڈراپ کو گنا جاتا ہے، اٹ میکس نو سینس کہ سالوں سال پاکستان فلڈ اریگیشن پہ ہی یہ ہم زور دیتے ہیں. اگر ہم آج انویسٹ کرتے ہیں اس ٹرانزیشن میں، آج انویسٹ کرتے ہیں تو کل کے لیے ہمارے تیاری ہوگا. اگر ہم لیٹ ہو گئے، بعد میں جب پانی کی اتنا قلت ہے تب سوچتے ہیں، تو perhaps it will be too late. I request the government کہ آپ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے اس پہ بات کریں. We're happy to do provide our share of funding آپ کے ساتھ مل کے. خاص طور پہ یہ جو فارمنگ کے منصوبے ہیں اور یہ دوسرے منصوبے جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں، ہم اسمارٹ اریگیشن کے تھرو، اگر ہم اسمارٹ اریگیشن کرتے ہیں تو جہاں ہمارا اس وقت
آباد علاقے ہیں جہاں ایگریکلچر چل رہا ہے ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جو چولستان اور تھر کے علاقے ہیں بچا ہوا پانی کو سمارٹ اریگیشن کے ذریعے ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ آگے جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم صاحب کا ان کی پوری ٹیم کا شکریہ